अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्द दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है तकब्बुर और जमहूरियत का बुढ़ापा। एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ हैं जिसका मैं नाम भूलने लगा हूँ, उसकी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन शायद गुफ्तगू के दौरान नाम याद आ जाए। वो मुसन्निफ़ कहता है कि तकब्बुर, रऊनत और घमंड और मुतलक़ल इनानियत जब कौमों और हुकूमतों में पैदा होती है तो ये एक तरह की डेवलपमेंट, बल्कि बड़ी गहरी डेवलपमेंट होती है। और उसके बाद जब कोई हुकूमत, कोई मुमलिकत या कोई भी तर्ज माशरत या ज़िंदगी वो डेमोक्रेटिक या शऊराई अंदाज से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा हो, फिर वो ये महसूस होने लगता है कि अब जमहूरियत बूढ़ी हो गई है, कमज़ोर, बीमार हो गई है और उसके आखिरी अयाम हैं। किसी भी कौम में तकब्बुर या घमंड आ जाए तो वो उस बात की निशानदेही होती है कि वो जमहूरियत जिसको लेकर ये कई सदियों से चल रहे थे अब कमज़ोर और माऊफ हो गए हैं। तकब्बुर और फ़िरौनियत के बड़े रूप हैं, ऊंचे भी और नीचे भी, और उनको संभाला देना और उनके साथ इस शराफत के साथ चलना जिसका मामला नबियों ने इंसानों के साथ किया है, बड़ा ही मुश्किल काम है। किसी किस्म की तालीम, किसी किस्म की दुनियावी तरबियत हमारा साथ नहीं देती और तकब्बुर से इंसान बस ऊपर से ऊपर ही निकल जाता है। हमारे यहाँ भी इस हवाले से बहुत कोशिशें होती हैं। 220 या 240 क़ब्ल मसीह में जब हमारे खित्ते में गंधारा हुक्मरानी थी, तब सवात के करीब बुद्धों की एक बस्ती थी और वो बड़े भले लोग थे, जैसे बुद्ध लोग होते हैं। उन पर एक हिंदू राजधानी यानी हुकूमत ने हमला कर दिया। बुद्धों ने फसील के दरवाजे बंद कर दिए और वो बेचारे अंदर छुप के बैठ गए। हिंदू फौज ने अपने तीर, तरकश और अगन बम फेंके तो फसील के अंदर बेचैनी पैदा हुई। कुछ बूढ़े बुजुर्ग और सुलह पसंद बुद्ध दरवाज़ा खोल के बाहर निकले और उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम तुमसे लड़ना और जंग करना चाहते हैं। बुद्धों ने कहा कि जनाब हुजूर, हम तो लड़ना नहीं चाहते। तब हिंदू महाराजा ने कहा कि हम तुम्हारा बीच नास यानी नस्ल ख़त्म करना चाहते हैं और तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहते, और इस छोटी सी रियासत पर जो तुमने सवात के किनारे बसाई है, इस पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। बुद्धों ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, आप कब्ज़ा कर लें। चुनाचा उन्होंने हिंदू महाराजा से 1 घंटे की मोहलत मांगी। वो बुद्ध बुजुर्ग पलटे। उन्होंने अपनी बस्ती के लोगों से कहा कि अपना सामान उठाओ और जो भी छोटा मोटा उठा सकते हो और 1 घंटे के अंदर अंदर बस्ती को खाली कर दो। फिर यूं हुआ, वो जितने भी बुद्ध लोग थे वो वहाँ से चल पड़े। बाहर फौज खड़ी थी और बुद्ध उनको सलाम करते हुए जा रहे थे और कह रहे थे कि जी हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, आप कब्ज़ा फरमा लीजिए। जब वो बस्ती बिल्कुल खाली होने लगी तो हिंदू फौज के सिपा सालार यानी जो सेनापति थे, इन्होंने रोक के कहा, ओ बुद्धुओं, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बस्ती खाली करके जा रहे हो? हम इस खाली खुली बस्ती पर कब्जा करके क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि ये खाली नहीं है, इसमें हमारा सामान भी रखा हुआ है। सिपा सालार ने कहा, खाली सामान नहीं चाहिए, हमारी घमंड की जो आग है वो खाली सामान से नहीं बुझेगी। ये उस वक्त बुझेगी जब तक हम तुमको जेर नहीं करेंगे और तुम पर हुक्मरानी नहीं करेंगे या तुमको अपने हाथों लड़के ख़त्म नहीं करेंगे। बुद्धों ने कहा कि हम तो खुद तस्लीम करते हैं कि हम आपके जेर नगी हैं और आपने अब जंगल में बसने का एहतमाम भी कर लिया है। इसके बावजूद हिंदुओं ने जाते हुए घमंड और तकब्बुर में बुद्ध भक्षुओं पर हमला कर दिया। कुछ को मार डाला, कुछ को जंजीरें डाल के ग़ुलाम बना लिया और अपने घमंड की आग को इस तरह ठंडा किया। इंसानी तारीख़ में ऐसी बेशुमार मिसालें चलती आई हैं और आ रही हैं। ये मत समझिएगा कि तालीम की वजह से, बहुत आला दर्जे की तरबियत की वजह से या कदम कदम पर यह काफ़िला चलने के बायस इंसान के अंदर रऊनत, तकब्बुर और घमंड का जज्बा कम हो जाएगा। आप जब भी तारीख़ के वर्क पलटेंगे, बड़े बड़े हुक्मरानों, शहनशाहों, बादशाहों और सल्तनतों ने अपने घमंड और तकब्बुर की खातिर छोटी छोटी मुमलिकतों और राजधानियों और बस्तियों पर और अपने बराबर वालों पर भी बढ़ चढ़ के हमले किए हैं और उनको जलील व ख्वार करने की नीयत से ऐसा किया है। ख़वातीन व हज़रात, हमारी ज़िंदगी में अक्सर औक़ात ये होता है कि मुआशरती ज़िंदगी में आपकी किसी ऐसे मुकाम पर बेइज्जती हो जाती है कि आप खड़े खड़े मोमबत्ती की तरह पिघल के ख़ुद अपने कदमों में गिर जाते हैं। मुझे उस वक्त का एक वाक़या याद है जब मैं इटली के दारुल हुकूमत रोम में रहता था और तब कुदरतुल्लाह साहब कोर्स करने के लिए हॉलैंड गए हुए थे।
انہوں نے مجھے وہاں سے خط لکھا کہ میں 1 ہفتے کے لیے تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں اور میں روم کی سیر کروں گا اور وہاں پھروں گا۔ باوجود اس کے کہ 7 دن بہت محدود اور کم عرصہ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ روم 7 دنوں کے اندر کسی حد تک روم دیکھا جا سکتا ہے، تو میں بھی کسی حد تک اسے دیکھنے کے لیے تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ میں نے کہا ضرور آئیے۔ جب وہ آئے تو 3 دن ہم روم کی گلی کوچوں اور بازاروں میں گھومتے رہے اور جتنے بھی وہاں عجائب گھر تھے انہیں دیکھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ روم کے میوزیم تو سال بلکہ 100 سال میں بھی نہیں دیکھے جا سکتے۔ بہرحال ہم پھرتے اور گھومتے رہے۔ ایک شام بیٹھے بیٹھے قدرت اللہ صاحب کے دل میں آیا اور کہنے لگے، میں پومپیائی، وہ شہر جو ایک بڑے پہاڑ کے لاوے کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا اور اب بھی وہ جلا ہوا اور برباد شہر ویسے کا ویسا پڑا ہے، اور لاوے کے خوف سے ایک کتا لاوے کے آگے آگے چیختا ہوا بھاگا تھا، لیکن ایک مقام پر آ کر لاوے نے اسے بھی پکڑ لیا اور وہ جل بھن گیا۔ چنانچہ اس کا حنوط شدہ وجود اب بھی اس طرح موجود ہے۔ تو پومپیائی کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ لاوے کے باعث وہاں جس طرح کے لوگ مرے تھے، گرے تھے، انہیں بھی ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے۔ حماموں اور غسل خانوں اور دکانوں پر جس طرح سے لوگ تھے ویسے ہی پڑے ہیں۔ وہ بڑی عبرت کی جگہ ہے۔ قدرت اللہ کہنے لگے، میں اس شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کیونکہ پھر مجھے ایسا موقع نہیں ملے گا۔ پومپیائی روم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ وہاں جانے میں ٹرین پر غالباً 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ جب ہم وہاں جانے لگے تو کہا کہ میں ایک ایسا جوتا لینا چاہتا ہوں جو بڑا نرم و نازک اور فلیکسیبل ہو اور پاؤں کو تکلیف نہ دے تاکہ میں آسانی سے چھل پھر سکوں۔ میں نے کہا یہ تو جوتوں کا گھر ہے، یہاں تو اعلیٰ درجے کے جوتے ملتے ہیں۔ چنانچہ ہم ایک اعلیٰ درجے کی جوتوں کی دکان پر گئے۔ میں نے دکان والے سے کہا کہ یہ ہمارے ملک کے بہت معزز رائٹر ہیں اور انہیں ایک اعلیٰ قسم کا جوتا خریدنا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک انتہائی خوبصورت نرم اور لچکدار جوتا دکھایا جس کو ہاتھ میں پکڑنے پر ایسا محسوس ہوتا کہ یہ چرمی یعنی کھال جوتا نہیں ہے بلکہ کپڑے کا ہے، اور لچک اس میں ایسی کہ یقین نہ آئے۔ یقین کریں آپ کا ہاتھ سخت ہوگا لیکن وہ جوتا انتہائی نرم تھا۔ قدرت اللہ نے اسے بہت پسند کیا اور خرید لیا۔ جب چل کے دیکھا تو انہوں نے خوشی سے سیٹی بجائی کہ اس سے اچھا جوتا میں نے ساری زندگی میں نہیں پہنا۔ ہم وہاں سے پومپیائی کے لیے روانہ ہوئے۔ اب ظاہر ہے پومپیائی ایک پتھریلا علاقہ ہے، اس کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی، جلی ہوئی، کیونکہ جیسا کسی زمانے میں تھا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ ہم چلتے رہے۔ کوئی 15-20 منٹ کے بعد ایک پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا اور اس کے ٹانکے اکھڑ گئے۔ وہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور ایسے چلتے رہے جیسے بگلا چلتا ہے۔ اب ہاتھ میں جوتا پکڑے اونچی نیچی گھاٹیوں اور پہاڑیوں پر چل رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے پاؤں کا جوتا بھی جواب دے گیا۔ چنانچہ دونوں کو تسموں سے لٹکا کر انہوں نے پکڑ لیا اور ننگے پاؤں وہ پومپیائی کی زیارت کرتے رہے جیسے یاتری مقدس مقامات کی کرتے ہیں، اور شام کو ننگے پاؤں واپس آئے اور کہنے لگے، یار یہ جوتے جو اتنے قیمتی تھے انہوں نے یہ حال کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان جوتوں کے تلے اور پتاوے تک الگ ہو چکے تھے، تو مجھے بہت غصہ آیا اور اس میں میری بے عزتی بھی تھی کیونکہ میں تو ہر وقت روم کی تعریف کرتا رہتا تھا جس طرح اب بھی کرتا ہوں۔ اگلی صبح میں دکان پر گیا، ساتھ شہاب صاحب بھی تھے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ نے اتنے مہنگے جوتے ہمیں دیے ہیں، یہ تو 2 گھنٹے سے بھی زیادہ نہیں چلے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ ایک آدمی اتنی دور سے آیا ہے اور تمہارے نامی گرامی اور تاریخی شہر کی زیارت کر رہا ہے، لیکن تم نے ایسے جوتے دے دیے۔ جو دکاندار تھا وہ بڑے نرم خو اور محبت والے انداز میں کہنے لگا، صاحب ہم شرفا اور معزز لوگوں کے لیے جوتے بناتے ہیں، پیدل چلنے والوں کے لیے نہیں بناتے۔ یہ ایک تکبر کی تلوار تھی جس نے ہم دونوں کو اس مقام پر بری طرح سے قتل کر دیا۔ انسان اکثر دوسروں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ایسے فقرے جمع کر کے رکھتا ہے، وہ اس فقرے کے ذریعے وار کرے اور اس پر حملہ آور ہو اور پھر اس کی زندگی اور اس کا جینا اس کے لیے محال کر دے۔ اس طرح حملے بڑی سطح پر بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے لیول پر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں یہ روایت بہت کم تھی۔ اگر تھی تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو اس فرعونیت سے نکالتے رہتے تھے جس کا گناہ شداد، فرعون، نمرود اور حامان نے کیا تھا۔ ان کا یہ بس ایک ہی گناہ تھا جو سب گناہوں سے بھاری تھا۔ ازل سے لے کر آج تک انسان کے ساتھ گناہ اور بدیاں چمٹی رہیں، کچھ کم ہوتی ہیں اور کچھ زیادہ۔ کسی کے پاس ایک بدی بالکل نہیں ہوتی، کسی کے پاس کافی تعداد میں ہوتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جو تکبر کا مرتکب نہ رہا ہو۔ کسی نہ کسی روپ میں وہ ضرور اس گناہ کا شکار ہوا ہے یا اس میں مبتلا رہا ہے۔
ہمارے صوفی لوگ اس تلاش میں مارے مارے پھرے ہیں کہ کوئی ایسی راہ تلاش کی جائے جس سے تکبر کی شدت میں کمی واقع ہو جائے۔ ایک درویش جنگل میں جا رہے تھے، وہاں ایک بہت زہریلا کوبرا سانپ پھن اٹھائے بیٹھا تھا۔ اب ان درویشوں، سانپوں، خوفناک جنگلی جانوروں اور جنگلیوں کا ازل سے ساتھ رہا ہے۔ وہ درویش سانپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ انہوں نے سانپ سے کہا کہ ناگ راجا، یار ایک بات تو بتا کہ جب کوئی تیرے سوراخ کے آگے جہاں تو رہتا ہے بین بجاتا ہے تو باہر کیوں آ جاتا ہے؟ اس طرح تو تجھے سپیرے پکڑ لیتے ہیں۔ سانپ نے کہا صوفی صاحب، بات یہ ہے کہ اگر کوئی تیرے دروازے پر آ کر تجھے پکارے تو یہ شرافت اور مروت سے بعید ہے کہ تو باہر نہ نکلے اور اس کا حال نہ پوچھے۔ میں اس لیے باہر آتا ہوں کہ وہ مجھے بلاتا ہے۔ تو یہ شریف آدمیوں کا شیوا نہیں کہ وہ اندر ہی گھس کے بیٹھے رہے۔ ایک طرف تو مشرق میں اس قسم کی تعلیم اور تہذیب کا تذکرہ رہا ہے، اور دوسری طرف اسی مشرق کے لوگ اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی مونچھ کو اینٹ کے رکھنے کے لیے مظلوموں اور محکوموں پر حملے کرتے ہیں تاکہ ان کی رعونیت اور ان کا تکبر کا نام بلند ہو۔ بعض اوقات بڑے اچھے اچھے افعال جو بظاہر بڑے معصوم نظر آتے ہیں وہ بھی تکبر کی ذیل میں آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ بات شاید پہلے بھی کی ہو کہ جب میں اول میں بابا جی کے ڈیرے پر گیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ بابا جی سے اندر کوٹری میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے، تو کچھ لوگ ان کے بکھرے ہوئے علم بلغم اور اگرم بگڑم پڑے ہوتے تھے، انہیں اٹھا کر ترتیب سے دروازے کے آگے ایک قطار میں رکھتے چلے جاتے تھے تاکہ جانے والے لوگ جب جانے لگیں تو انہیں زحمت نہ ہو اور وہ آسانی کے ساتھ پاؤں ڈال کے چلے جائیں۔ میں یہ سب 4-5-6 روز تک دیکھتا رہا اور مجھے لوگوں کی یہ عادت اور انداز بہت بھلا لگا۔ چنانچہ ایک روز میں نے بھی ہمت کر کے، حالانکہ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا، میں نے بھی ہمت کر کے ان جوتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس زمانے میں سوٹ پہنتا تھا اور مجھے یہ فکر رہتا تھا کہ میری ٹائی جیکٹ کے اندر ہی رہے، لٹکنے نہ پائے، اس لیے جھکے ہوئے بار بار اپنے لباس کو اور اپنے وجود کو اور خاص طور پر اپنے بدن کے خم کو نظر میں رکھتا تھا۔ ایک دفعہ 2 دفعہ ایسا کیا۔ جب بابا جی کو پتہ لگا تو بھاگے بھاگے باہر آئے، کہنے لگے نانا آپ نے ہرگز یہ کام نہیں کرنا۔ میرے ہاتھ میں جوتوں کا ایک جوڑا تھا، انہوں نے فوراً واپس رکھوا دیا اور کہا یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، چھوڑ دیں، یہیں چھوڑ دیں۔ میں بڑا نالا ہوا اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ لوگوں کے سامنے مجھے اس طرح سے روکا گیا اور مجھے یہ ایک طرح کی ذلت برداشت کرنا پڑی۔ ایک روز جب تخلیہ تھا میں نے بابا جی سے پوچھا سر یہ آپ نے اس روز میرے ساتھ کیا کیا؟ میں تو ایک اچھا اور نیکی کا کام کر رہا تھا، جو بات میں نے آپ ہی کے ہاں سے سیکھی تھی اس کا اعادہ کر رہا تھا۔ انہوں نے ہنس کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ آپ پر یہ واجب نہیں تھا جو آپ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تکبر کی طرف جا رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کو روک دیا۔ میں نے کہا جناب یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اگر آپ وہاں جوڑے اس طرح سے سیدھی قطاروں میں رکھتے رہتے جس طرح سے اور لوگ رکھتے تھے تو آپ کے اندر تکبر کی ایک اور رمق پیدا ہو جانی تھی کہ دیکھو میں اتنے بڑے ادارے کا اتنا بڑا ڈائریکٹر جنرل ہوں اور اتنے اعلیٰ سرکاری عہدے پر ہوں اور میں یہ جوتے سیدھے کر رہا ہوں۔ لوگوں نے بھی دیکھ کر کہنا تھا سبحان اللہ یہ کیسا اچھا نیکی کا کام کر رہا ہے۔ اس سے آپ کے اندر عاجزی کے بجائے تکبر اور گھمنڈ کو اور ابھرنا تھا، اس لیے آپ مہربانی فرما کر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور یہ کام ہرگز نہ کریں۔ پھر مجھے رکنا پڑا اور ساری عمر ہی رکنا پڑا، اس لیے کہ دل کی سلیٹ پر اندر جو ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے نا انا کی اور تکبر کی، وہ کسی بھی صورت مٹتی نہیں ہے، چاہے جس قدر بھی کوشش کی جائے، اور اس کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ ایک شام ہم لندن میں فیض صاحب کے گرد جمع تھے اور ان کی شاعری سن رہے تھے۔ انہوں نے ایک نئی نظم لکھی تھی اور اس کو ہم بار بار سن رہے تھے۔ وہاں ایک بہت خوبصورت پیاری سی لڑکی تھی۔ اس شعر و سخن کے بعد سیلف کی باتیں ہونے لگیں، یعنی انا کی بات چل نکلی، اور اس کے اوپر تمام موجود حاضرین نے بار بار اقرار و اظہار اور تبادلہ خیال کیا۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا فیض صاحب مجھ میں بھی بڑا تکبر ہے اور میں بھی بہت انا کی ماری ہوئی ہوں، کیونکہ صبح جب میں شیشہ دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اللہ نے فیض صاحب کو بڑی سینس آف ہیومر دی تھی۔ کہنے لگی بی بی یہ تکبر اور انا ہرگز نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ انہوں نے یہ بات بالکل اپنے مخصوص انداز میں لبھا اور لٹا کے کی۔ وہ بیچاری کہکا لگا کے ہنسی۔ زندگی کے اندر ایسی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن قوموں کے لیے
اور انسانی گروہوں کے لیے تکبر اور انا، رعونت، گھمنڈ اور مطلق الانانیت بڑی خوفناک چیز ہے۔ اس انگریز مصنف جس کا نام اب میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ انگریز مصنف جی کے چیٹسن کہتا ہے کہ جب تکبر انسان کے ذہن میں آ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میرے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے، میں جس کو چاہوں زیر کر سکتا ہوں اور جس کو چاہوں تباہ کر سکتا ہوں، تو وہ حکومت، وہ دور، وہ جمہوریت یا وہ بادشاہت چاہے کتنی ہی کامیابی کے ساتھ جمہوری دور سے گزری ہو، اس بابت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس جمہوریت کا جس کا نام لے کر وہ چلے تھے، اس کا آخری پہر آن پہنچا ہے اور وہ جمہوریت ضعیف ہو گئی ہے اور اس میں ناتوانی کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ وقت قریب ہے جب وہ جمہوریت فوت ہو جائے گی اور فوراً ہی گھمنڈ اور فرعونیت میں بدل جائے گی۔ مشرق میں اس پر بطور خاص توجہ دی جا رہی ہے اور بار بار مسلسل دوہرا کر ایشیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں بار بار اس بات پر زور دیا جاتا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھمنڈ، فرعونیت اور شدادیت سے بچایا جائے، کیونکہ یہ انسان اور نوع انسانی کو بالکل کھا جاتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب خدا کے مقابلے میں خود کو لانا ہے۔ حافظ ضامن صاحب کے خلیفہ تھے، ان کا نام شمس اللہ خان یا اسد اللہ خان تھا، چلیے اسد اللہ خان رکھ لیتے ہیں۔ وہ خلیفہ تھے لیکن طبیعت کے ذرا سخت تھے، پٹھان تھے، طبیعت کے سخت تو ہوں گے۔ ان کے ہاں ایک مرتبہ چوری ہو گئی، اب وہ گاؤں کے مکھیا یعنی چودھری تھے، ان کے ہاں چوری ہو جانا بڑے دکھ کی بات تھی۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے طور پر تحقیق و تفتیش شروع کر دی۔ ایک بڑا نیک نمازی جولاہا جو گفتگو میں بڑا کمزور تھا وہ بھی پیش ہوا۔ اب لوگوں نے اس کے حوالے سے کہا کہ چونکہ یہ بولتا نہیں ہے اور ڈرا ڈرا سا ہے اور انداز یہی ہے کہ اس نے چوری کی ہے، چنانچہ اسد اللہ خان نے غصے سے پکار کر کہا کہ جولاہے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ بیچارہ سیدھا آدمی تھا، وہ سہم گیا اور ہکلا گیا اور اس کی زبان میں لکنت آ گئی۔ خان صاحب نے اس کی گھبراہٹ اور لکنت سے یہ اندازہ لگایا کہ یقیناً چوری اس نے کی ہے۔ انہوں نے اسے زور کا ایک تھپڑ مارا اور وہ لڑکھڑا کے زمین پر گر گیا اور خوف سے کانپنے لگا اور سر اس بات میں ہلا دیا کہ جی ہاں، چوری میں نے ہی کی ہے۔ وہ جولاہا سیدھا مولانا گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ انہیں سنایا اور کہا کہ میری زندگی عذاب میں ہے اور میں یہ گاؤں چھوڑ رہا ہوں۔ مولانا گنگوہی نے خان صاحب کو ایک رقعہ لکھا کہ تمہارے گاؤں میں یہ واقعہ گزرا ہے اور اس طرح تم نے اس جولاہے پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو آپ ایسے کریں کہ کیا آپ نے عذر شرعی کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ آپ کو کیا حق پہنچتا تھا؟ اس بات کا جواب ابھی سے تیار کر کے رکھ دیجئے، کیونکہ آگے چل کر آپ کی اللہ کے ہاں یہ پیشی ہوگی اور پہلا سوال آپ سے یہی پوچھا جائے گا۔ جب یہ رقعہ اسد اللہ خان کے پاس پہنچا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور سٹپٹائے، گھبرائے اور وہیں سے پیدل چل پڑے اور گنگوہا پہنچے۔ جب مولانا گنگوہی کے ہاں پہنچے تو وہ آرام فرما رہے تھے۔ ان کے خادم سے کہنے لگے آپ مولانا سے کہہ دیجئے کہ ایک ظالم اور خونخوار قسم کا آدمی آیا ہے، کہیں تو حاضر ہو جائیں، نہیں تو وہ جا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے اور کنویں میں ڈوب کر مر جائے، اور میں اس کا تہیہ کر کے آیا ہوں۔ مولانا نے انہیں اندر بلوا لیا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اور فرمانے لگے میاں کیوں شور مچایا ہوا ہے اور کیا ایسا ہو گیا کہ تم وہاں سے پیدل چل کے آ گئے؟ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، معافی مانگ لو، اور کیا ہو سکتا ہے، جاؤ چھوڑو، اپنے ضمیر پر بوجھ نہ ڈالو۔ چنانچہ خان صاحب واپس آ گئے اور آ کر گاؤں میں اعلان کیا کہ اس جولاہے کو پھر بلایا جائے، اسی میدان میں جہاں اسے سزا دی تھی۔ وہ جولاہا بیچارہ پھر کانپتا ہوا ڈرتا ہوا حاضر ہو گیا۔ کہنے لگے جتنا میں نے تجھے مارا تھا اتنا تو مجھے مار۔ اب لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا جناب یہ بیچارہ کانپ رہا ہے، یہ کیسے آپ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ خان صاحب کہنے لگے اس نے ہاتھ نہ اٹھایا تو میں مارا جاؤں گا۔ جولاہے نے بھی کہا جناب میری یہ بساط نہیں ہے اور میرا ایسا کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا ہے، اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہم دونوں کو معاف کرے۔ چنانچہ وہ گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن جب وہ جولاہا کھڈی پر اپنا کپڑا بن رہا تھا تو خان صاحب اس کی بیوی کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے گھر کے کام کاج کے لیے اب میں حاضر ہوں، جو چیز سودا سلف منگوانا ہو مجھے حکم کیا کیجیے، بھائی صاحب کے ہاتھ نہ منگوایا کیجیے۔ اب عورتوں کو اگر مفت کا نوکر مل جائے تو پھر کہاں چھوڑتی ہیں۔ پھر خان صاحب آخری دم تک ہر روز صبح اپنی بگھی دور کھڑی کر کے اس جولاہے کی بیوی کے پاس جاتے اور جو بازار سے چیزیں لانا ہوتی لا کر دیتے رہتے اور وہ گھر کا سودا اپنے کندھوں پر اٹھا کے لاتے۔ بعض اوقات وہ دوپہر کو بلوا بھیجتی کہ فلاں کام رہ گیا ہے، انہوں نے اپنے ملازموں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر میں سویا ہوا بھی ہوں تو مجھے بتایا جائے،
جب تک وہ زندہ رہے اس جولاہے کی بیوی کا ہر کام بجا لاتے رہے کہ شاید اس وجہ سے جان بخشی جائے اور آگے چل کر وہ سوال نہ پوچھا جائے۔ تھپڑ مارا تھا، کس شرعی ضرورت کے تحت آپ نے اس کو تھپڑ مارا تھا؟ امید ہے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا گیا ہوگا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔